इस सिलसिले गुफ्तगू का अगला मौजू जिस पर मैं आप हजरात की तवज्जो का तालिब हूँ वो है तसव्वुर जहन्नम, कि मुसलमान आज जहन्नम के हवाले से क्या अकायद रखते हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले तो मैं सूरह आल इमरान की आयत नंबर 191 आप हजरात की खिदमत में पेश किए देता हूँ, जो बड़ी गौर तलब आयत है। इरशाद होता है कि जो लोग खड़े बैठे लेटे खुदा को याद करते हैं और आसमान और ज़मीन की पैदाइश में गौर करते हैं, वो बेसाख्ता कह उठते हैं कि रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, कि या अल्लाह तूने ये सब कुछ बेफ़ायदा खल्क नहीं किया। सुबहाना का, तू पाक है। फ़क़ैना अज़ाबन नार, और तू हमें आग के अजाब से बचा ले। यहाँ काबिल गौर बात यह है कि आसमान और ज़मीन में गौर व फिक्र का नतीजा ये क्यों है कि नेक बंदे खुदा के जब गौर व फिक्र करते हैं तो बेसाख्ता कह उठते हैं कि या अल्लाह तू हमें आग से बचा ले। ये दर हकीकत वही बात है जो सूरह रहमान की आयत नंबर 33 में वारिद हुई। इरशाद होता है कि ए गिरोह जिन्नो इंस, क्या तुम इन आसमान और ज़मीनों के किनारों से नफूज कर सकते हो? फनफुजू, करके देखो। ला तनफुजूना इल्ला बेसुल्तान, नहीं कर सकते मगर बजरिए सुल्तान के, बजरिए परवाना राहदारी के, जिसके बांटने वाले अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। अब मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि सुल्तान का तर्जुमा जो अहले सुन्नत ताकत करते हैं वो जाहिर सी बात है अक्ल से बालातर है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ तो खुदा ये कह रहा है कि जो नेक बंदे आसमान और ज़मीन की खिलकत में गौर करते हैं वो बेसाख्ता ये कह उठते हैं कि या अल्लाह तू हमें आग के अजाब से बचा ले, और दूसरी तरफ खुदा ये दावा कर रहा है कि सिर्फ वही लोग इन आसमान और ज़मीनों के पर्दों से नफूज कर सकते हैं जिनके पास परवाना राहदारी हो। मतलब ये कि कोई ना कोई ऐसा मामला दरपेश है कि जिसके तहत तमाम इंसो जिन्स को यहाँ से कूच करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि हम हर लम्हा हर तरफ से आग में घिरे हुए हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बार बार फरमाया करते थे कि पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। तो बेशक हम तमाम मखलूक की जान उसके कब्ज़े कुदरत में है, हर लम्हा उसके कब्ज़े कुदरत में है। सूरह कहफ की आयत 29 में इरशाद होता है कि हमने जालिमों के लिए दोज़ख की आग तैयार कर रखी है जिसकी कनातें उनको घेरे हुए हैं। और यही बात सूरह तौबा की आयत नंबर 49 में देखी जा सकती है, जहां इरशाद होता है कि और दोज़ख सब काफिरों को घेरे हुए है। दरअसल हम सब लोग आज़ाद होते हुए भी आज़ाद नहीं हैं। वो जब चाहे आसमान से आग बरसा दे, जब चाहे ज़मीन से आग उगाल दे, क्योंकि बकौल सूरह तकवीर की आयत 11 के कि ये आसमान जो है ये तो एक छिलका है जो उतार लिया जाएगा। और आगे सूरह नाजियात की आयत नंबर 36 में इरशाद होता है कि देखने वाले के लिए दोज़ख जाहिर हो जाएगी। और यही हाल हमारी ज़मीन का है कि जिसमें आग ही आग भरी हुई है। आज साइंस ये बात मानती है कि वो ज़मीन जिस पर हम रह रहे हैं ये बड़ी बारीक सी एक लेयर है जिसके नीचे सिर्फ और सिर्फ आग ही आग है, जिसका दर्जा हरारत 4300 सेंटीग्रेड तक है। मतलब सर के ऊपर भी आग और पैरों के नीचे भी आग। और इसी हकीकत का बयान सूरह अनकबूत की आयत 55 में इरशाद होता है कि जिस दिन अजाब उनके ऊपर से और उनके नीचे से उनको घेर लेगा। दर हकीकत जहन्नम जो है वो इन अर्ज़ो समावात के बाहर की कोई चीज़ नहीं है जन्नत की तरह, बल्कि यही सब अर्ज़ो समावात मिलकर जहन्नम बनने वाले हैं। वरना अगर ऐसा नहीं है तो फिर नेकूकार क्या और बदकार क्या, सभी को परवाना राहदारी मिलना चाहिए ताकि इन पर्दों से नफूस कर सकें और अपने अपने ठिकानों पे जा सकें। और फिर ऊपर से ये तमाम आयतें जो मैंने आपके सामने पेश की कि आग जो है वो चारों तरफ से घेरे हुए है, ऊपर से भी नीचे से भी, तो इन आयतों का क्या मतलब है फिर? इस सिलसिले में सबसे बड़ी दलील जो है वो सूरह मरियम की आयत नंबर 71 और 72 है, जिसमें बात बहुत ही वाज़ेह अंदाज में बयान कर दी गई। दलाइल और भी बहुत हैं कुरान मजीद में। इन आयत में इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, कि तुम में कोई ऐसा नहीं है मगर उसको जहन्नम पर वारिद होना है और ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तयशुदा है। और फिर आगे परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि फिर हम परहेजगारों को निजात देंगे और जालिमों को उसमें घुटनों के बल पड़ा छोड़ देंगे।
یہ جو نیکوکاروں کو نجات مل رہی ہے اسی کا نام پروانہ راہداری ہے کہ جس کا ذکر سورہ رحمان کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ورنہ ان ارض و سماوات کی مسافت کو سمجھنا، طے کرنا تو بہت دور کی بات ہے، انسان کی عقل سے والا تر ہے۔ یہ پہلا ہی آسمان جو آپ کے سر پر تنا ہوا ہے، یہ کتنے فاصلے پر ہے، آج تک کسی کا ادراک نہیں کر سکا یہ انسان۔ بقول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے کہ خدا نے 7 آسمان اور 7 زمینیں خلق کی ہیں، اور جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ سب سے چھوٹی زمین ہے جسے ارض دنیا کہا جاتا ہے۔ دنو ایک مصدر ہے عربی کا جو پست اور حقیر اور چھوٹے کو کہتے ہیں، جس سے دنیا نکلا ہے، کہ یہ وہ ارض دنیا ہے، اور یہ آسمان جو ہے وہ سمائے دنیا ہے، سب سے چھوٹا آسمان، اور اس کے اوپر ایک اور زمین ہے، پھر ایک اور آسمان ہے، اس طرح یہ سلسلہ 7 آسمان اور 7 زمینوں تک جاتا ہے۔ اور یہی 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کی خلقت کا ذکر سورہ طلاق کی آیت 12 میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ خدا ہی تو ہے کہ جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور اتنی ہی زمینیں پیدا کی۔ اور سورہ نوح کی آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں۔ اب بنا پروانہ راہداری کے یہ انسان جائے تو جائے کہاں؟ آسان ہے ان مسافتوں کو طے کرنا۔ سورہ قیامت کی 10ویں آیت میں یہی بات ارشاد ہوتی ہے کہ اس دن انسان کہے گا کہ کہاں بھاگ کر جاؤں میں۔ اور جہاں تک بات ہے جنت کی، تو وہ بے شک ان ارض و سماوات سے باہر ہے، کہ جس کا ذکر سورہ حدید کی آیت 21 میں یا سورہ آل عمران کی آیت 133 میں یا اس کے علاوہ بھی ہے، کچھ اس شان سے آیا ہے کہ اے لوگو اپنے پروردگار کی بخشش اور اس جنت کی طرف لپکو کہ جس کا عرض، جس کی چوڑائی جو ہے وہ آسمان و زمین کے برابر ہے۔ تو یہ صرف چوڑائی ہے جنت کی، لمبائی جو یقیناً اس سے زیادہ ہی ہے، اس کا علم خدا ہی کو ہے۔ لہٰذا جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جہنم یہی تمام ارض و سماوات ہیں، اور جس کرۂ ارض پر ہم رہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ارض دنیا ہے، سب سے اندر کی زمین ہے، تو یہ بدترین درجہ ہے جہنم کا۔ اور بے شک تمام مخلوق کو خدا نے ہر طرف سے آگ میں گھیرا ہوا ہے، اور یہی بات سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں دیکھی جا سکتی ہے، کہ جہاں خدا فرماتا ہے کہ اور ہم نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تمہارے پروردگار نے سب لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں اسی آیت میں ایک بات بڑی قابل غور ہے، کہ جیسا ایک مشہور روایت ہے کہ جس کا ذکر آپ صحیفہ کاملہ کے آغاز میں بھی دیکھ سکتے ہیں، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف فرما تھے کہ اچانک آپ کے اوپر سنا کی سی کیفیت طاری ہوئی، نوم نہیں، نیند نہیں، بلکہ اونگ سی آئی۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے ممبر پر بندر اچھل رہے ہیں، اور اچانک آپ کی آنکھ کھل گئی، تو اسی وقت 2 سورے نازل ہوئے، سورہ قدر اور سورہ کوثر، جیسے گویا خدا نے آپ کو تسلی دی، اور اسی واقعے کا بیان اس آیت میں وارد ہوا۔ اب جو ترجمہ اہل سنت حضرات اور شیعہ حضرات کرتے ہیں وہ میں پہلے آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں، کہ اور نہیں دکھایا وہ خواب جو ہم نے آپ کو دکھایا مگر اس لیے کہ وہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے، اور وہ شجرہ ملونہ کہ جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں لیکن نہیں زیادہ ہوتا ان میں مگر طغیان کبیر، فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا۔ تو جناب والا ایک بات میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ جب کبھی یہ لفظ یزید زیادہ کے معنی میں آتا ہے تو اس کے ساتھ یہ لفظ کبیر کہنے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی، کیونکہ یزید کے معنی ہی زیادہ کے ہیں۔ یہ لفظ قرآن مجید میں اور بھی بہت سارے مقامات پر آیا ہے، لیکن کہیں پر بھی اس کے بعد یہ کبیر یا کثیر جیسے کوئی لفظ ساتھ میں نہیں آیا۔ اس کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ یزید کے معنی خود زیادہ کے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل کی 41ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور نہیں زیادہ ہوتی ان میں مگر گمراہی، یا اسی سورہ کی آیت نمبر 82 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور نہیں زیادہ ہوتا ظالموں کے لیے مگر خسارہ، یا پھر سورہ فاطر کی آیت نمبر 39 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کے لیے ان کا کفر مگر نقصان۔ اور پھر ایک جگہ مومنین کے ذکر میں خدا ارشاد فرماتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 38 میں کہ خدا انہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا کرتا ہے۔
یا اس طرح اور بھی بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں یہ لفظ آیا زیادہ کے معنوں میں، لیکن کسی بھی جگہ نہ تو لفظ کبیر جیسے میں نے عرض کیا اور نہ کثیر، اس طرح کی کوئی حاجت ہی نہیں رہتی ان الفاظ کی۔ لہٰذا اگر زیر بحث آیت میں اس لفظ یزید کے معنی اضافے کے ہوتے تو بات پھر یہاں فما یزیدہم الا طغیانہ اس پر ختم ہو جاتی کہ ہم انہیں ڈراتے ہیں لیکن نہیں زیادہ ہوتا ان میں مگر طغیان۔ یہ لفظ یزید کے بعد کبیرہ کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر لفظ یزید اضافے کے معنی میں نہیں آیا، فعل کی حیثیت سے نہیں آیا، بلکہ ناؤن کی حیثیت سے آیا ہے کہ وہ شجرہ ملونہ کا یزید کہ جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے ہم اسے ڈراتے ہیں، لیکن وہ یزید طغیان کبیر ہے، مجسم طغیان ہے، سراپا طغیان ہے۔ اور پھر جب ہم سب یہ بات مانتے ہیں، تسلیم شدہ ہے کہ شجرہ ملونہ کی تفسیر ہی یہ بنی امیہ ہے، تو پھر تو یہاں یہ یزید کا نام آنا تو برمحل ہے۔ اور اسی طرح اس ملعون کے اوپر ایک جگہ ہونے والے عذاب کا ذکر ہے قرآن مجید میں، لیکن لوگ سمجھتے نہیں اور قرآن مجید کی اس آیت کا ایسا ترجمہ کرتے ہیں کہ جو عقل سے بالا تر ہے۔ سورہ فجر کی آیت 25 اور 26 کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ جو ترجمہ انہوں نے کیا کہ اس روز نہ تو کوئی خدا جیسا عذاب کرے گا اور نہ کوئی خدا جیسی پکڑ کرے گا۔ تو بھائی میرے نعوذ باللہ، کیا اس روز اللہ کے علاوہ بھی کوئی عذاب دے رہا ہوگا اور پکڑ کر رہا ہوگا کہ جس سے مقابلہ خدا یہاں کر رہا ہے کہ بھائی دے تو اور بھی رہے ہوں گے لیکن سب سے زیادہ پکڑ خدا کرے گا اور سب سے زیادہ عذاب خدا دے گا؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ دیکھیے، میں بنا کسی جسے کہتے ہیں کہ گرامر کی گہرائی میں جائے بغیر ایک آسان سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اس آیت میں در حقیقت اس میں فعل نہیں بلکہ اس میں مفعول کا ذکر ہے، یعنی عذاب کرنے والے اور پکڑ کرنے والے کا ذکر نہیں بلکہ اس شخص کا ذکر ہے کہ جس پر عذاب کیا جائے گا اور جس کی پکڑ کی جائے گی۔ تو آیت کا ترجمہ در حقیقت یہ ہے کہ اس روز اس جیسا عذاب کسی پر نہیں ہوگا اور اس روز اس جیسی پکڑ کسی کی نہیں ہوگی۔ اور یہ بات عقل میں آنے والی بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے عذاب تو بہت سو پہ ہو رہا ہوگا اور پکڑ بھی بہت سو کی ہو رہی ہوگی، لیکن سب سے زیادہ پکڑ اس شخص کی ہوگی اور سب سے زیادہ عذاب اس شخص پر ہوگا۔ اور اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر یہ سمجھنا تو میرے خیال میں دشوار نہیں ہے کہ وہ ایک شخص کون ہے سوائے یزید کے، کیونکہ دیکھیے آسان سی بات ہے، اگر امام حسین علیہ السلام کائنات میں مظلوم ترین ہستی ہیں تو پھر یزید ظالم ترین شخص ہے، تو پھر یہاں ذکر اسی کا بنتا ہے۔ اور اگر ابھی بھی یہ بات سمجھنے میں کوئی دشواری ہے تو آپ ان آیات کی اگلی 2 آیات اور پڑھ لیجئے تو میرے خیال میں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ وہ آیات ہیں کہ جو بچے کو میرے خیال میں یاد ہوں گی، پتہ ہوگا کہ کس ہستی کی شان میں، تو خود بخود واضح ہو جائے گا کہ اس ظالم ترین انسان سے کون شخص مراد ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ رجوع کر اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم لن قتلت الحسین وصحبہ۔ دیکھیے قرآن مجید میں ایسی بہت سی آیات ہیں کہ جن کا ترجمہ نہ صرف خلاف عقل بلکہ خلاف قرآن کیا گیا، لیکن کسے اتنی فرصت کہ وہ غور و فکر کرے اور کسے اتنی ہمت کہ وہ ان حضرات کو چیلنج کرے۔ انشاءاللہ بشرط زندگی آنے والی کسی مجلس میں ایسی کچھ آیات کا ذکر کروں گا۔ فی الحال ایک چھوٹی سی آیت کہ جو زباں زد عام ہے، بچے کی زبان پر ہے آج کل، اس کا ترجمہ بھی اسی طرح کیا جاتا ہے۔ وہ آیت سورہ آل عمران کی 26ویں آیت ہے کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ خدا جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آج جس کے پاس عزت ہے وہ خدا کی دی ہوئی ہے۔ تو بھائی خدا نے ایسا کیوں کیا کہ آج اسلام دشمن جتنی قوتیں ہیں، جیسے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کے پاس عزت ہے دنیا میں، ان کے اشاروں پہ پوری دنیا ناچ رہی ہے، اور مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے وہ آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے۔ تو بھائی پھر ایسا کیوں کیا؟ خدا نے مسلمانوں کو عزت کیوں نہیں دی؟ اللہ کا نام لیتے ہیں، اس کی کتاب کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں۔ بھائی میرے یہ ترجمہ تو اس یزید ملعون نے کیا تھا دربار میں بیٹھ کر،
جب بعد از عاشورہ بی بی جسے کہتے ہیں کہ دربار میں آئی ہیں، تو اس وقت اس نے یہ آیت پڑھی تھی کہ وہ تو عز و منتشا و تذل و منتشا، کہ دیکھو خدا جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، مطلب بقول اس کے کہ اس کو بڑی عزت ملی ہوئی ہے، تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، اور بقول اس کے نعوذ باللہ دیکھو اہل بیت کو کیسا خدا نے ذلیل کیا، استغفر اللہ ربی واتو بولے. تو بی بی نے اسی وقت اس کی کریکشن کی تھی. وہ کوئی نہیں لکھتا ترجمہ، کہ بی بی فرماتی ہیں کہ عزت وہ جو خدا دے اور ذلت وہ جو خدا دے. تو ہزار تخت پہ بیٹھ جا لیکن خدا کی نظر میں تو ذلیل ہے. اور ہم آج خاک پہ بیٹھے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، خدا کی نظر میں باعزت ہیں ہم. تو بھائی ترجمہ بھی اس آیت کا یہی ہے کہ عزت وہ جو خدا دے اور ذلت وہ جو خدا دے. اچھا، اگلے عنوان پر جسے کہتے ہیں کہ جانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کی وضاحت اور کرتا چلوں. جو آیت میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی خدمت میں پیش کی، سورہ طلاق کی آیت نمبر 12، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اور 7 زمینوں کا ذکر کیا، یا اور بھی کہیں پر جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے سماوات و عرض کا ذکر کیا، تو ہر جگہ آسمان کی جمع موجود ہے. سما بھی ہے واحد میں اور سماوات بھی ہے، لیکن سماوات کے ساتھ جب بھی آیا زمین کا تو وہ واحد کے صیغے میں آ رہا ہے. عرض، اراضین کہیں نہیں آیا، بلکہ کیا آتا ہے سماوات و عرض. تو یہ سلسلہ کیا ہے؟ تو یہ اکثر سوال کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں تو وہی سوال کرتے ہیں. دیکھیے، اس بات کو میں آسان اور مختصر الفاظ میں اس طرح سمجھا دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں ایسے بہت سارے الفاظ ہیں کہ جو واحد کے معنی میں بھی آتے ہیں اور جمع کے معنی میں بھی آتے ہیں، دونوں معنی ہوتے ہیں ان کے. اسی طرح کا یہ لفظ ہے، لفظ عرض، کہ جہاں کہیں یہ واحد کے معنی میں آتا ہے تو وہ بحیثیت عرضتن آتا ہے، کیونکہ اس لفظ عرض کی اصلیت جو ہے وہ عرضتن ہے. اور جہاں کہیں یہ جمع کے معنی میں آتا ہے وہاں جمع بحذف تا کی حیثیت سے آتا ہے. مطلب جب آخر کی تے کو حذف کر کے جمع بنائی جاتی ہے عربی زبان میں. جیسے مثال کے طور پر ایک چونٹی کو نملتن کہتے ہیں اور بہت ساری چونٹیوں کو نمل کہا جاتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ آخر کی تے کو حذف کر دیتے ہیں. یہ ایک طریقہ کار ہے عربی زبان کا کہ آخر کی تے اگر گرا دی جائے تو وہ جمع بن جاتی ہے. قرآن مجید ہی میں اس کی مثال موجود ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں انس اور پرندوں اور اپنی پوری جو بھی ان کی حکومت تھی، جتنی بھی رعایا تھی، ان سب کو لے کر ایک بڑا سا لشکر لے کر چلے ہیں، تو سورہ نمل کی 18ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب وہ لشکر چونٹیوں کے میدان میں پہنچا تو چونٹیوں کے لیے لفظ نمل آیا آیت میں، اور جب پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا تو کیا الفاظ آئے اس کے لیے؟ نملتن. قالت نملتن. نملتن ایک چونٹی کو کہا جاتا ہے. اور پھر آیت میں دوبارہ کہ اس ایک چونٹی نے کہا کہ چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، تو پھر ان چونٹیوں کے لیے پھر لفظ نمل آیا، یا ایوہن نمل، کہ اے چونٹیوں. تو نمل جو ہے وہ جمع کے لیے اور اس کا واحد جو ہے وہ نملتن ہے. اسی طرح یہ لفظ شجرتن ہے. شجرتن ایک شجر کو کہا جاتا ہے. شجر آخر کی تے کو حذف کر کے جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. شجرتن آپ سورہ صافات کی آیت 64 میں دیکھ سکتے ہیں کہ شجرتن کا لفظ ایک درخت کے لیے آیا. سورہ نحل کی آیت نمبر 68 میں آپ لفظ شجر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو بہت سارے درختوں کے لیے آیا. لہٰذا جہاں کہیں قرآن مجید میں سماوات و عرض آتا ہے تو عرض بحیثیت جمع آتا ہے کہ تمام آسمان اور زمینیں، اس سے مراد واحد نہیں ہوتا. اچھا، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی ایسی بہت سی آیات ہیں کہ جن کا ترجمہ خلاف عقل اور خلاف قرآن کیا جاتا ہے. فی الحال میں کچھ ایسے الفاظ جو قرآن مجید کے ہیں جن کا مفہوم بالکل ایسا لیا جاتا ہے کہ جو نہ تو مطابق قرآن ہے اور نہ ان کو عقل تسلیم کرتی ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ ہے لفظ قربہ، جو سورہ شعراء کی 23ویں آیت میں آیا، جہاں خداوند تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا، کوئی اجر نہیں چاہتا، میں سوال ہی نہیں کرتا کہ جو پہنچایا میں نے تم تک رسالت
کوئی سوال نہیں کرتا اس پہ، مگر یہ الا کہ میری قربا میں محبت کرو۔ اب اہل سنت جو قربا کا ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اپنے اپنے قرابت داروں میں محبت کرو، جو عقل سے بالا تر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے قرابت داروں میں تو سبھی کرتے ہیں، اس میں مسلمان کیا اور غیر مسلم کیا، بلکہ انسان کیا اور جانور کیا، جانور بھی کرتے ہیں اپنے قربا میں محبت۔ اور شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جناب قربا سے مراد یہ ہے کہ رسول کے قرابت داروں میں محبت کرو۔ تو جناب رسول کے قرابت داروں میں تو ابو لہب بھی ہے، اور آیت میں یہ تو کہیں ہے نہیں کہ جناب کون سے قرابت داروں سے محبت کرنی ہے اور کون سے قرابت داروں سے نہیں کرنی ہے، کوئی امتیاز ہے ہی نہیں کسی طرح کا۔ اور ابو لہب کے لیے قرآن واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ تبت یادا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو۔ تو بھلا ابو لہب سے کیسی محبت بھائی؟ دیکھیے جس طرح ہر زبان میں صفت ہوتی ہے، جیسے انگریزی میں ایڈجیکٹو ہوتا ہے، اس کے ڈگریز ہوتی ہیں اس کی، کہ افرمیٹیو ہے، کمپیریٹیو ہے، سپرلیٹیو ہے، اسی طرح عربی زبان میں بھی ڈگریز ہوتی ہیں، اور سپرلیٹیو ڈگری کو افعل التفضیل کہتے ہیں۔ جس طرح انگریزی زبان میں ایک ایڈجیکٹو ہے گڈ، گڈ سے بنا بیٹر اور پھر بیسٹ، تو یہ آخری جو سپرلیٹیو ڈگری ہے، جس طرح انگریزی زبان میں EST لگتا ہے آخر میں، تو عربی زبان میں جو افعل التفضیل کا صیغہ ہوتا ہے، سپرلیٹیو ڈگری کسی بھی صفت کی، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے شروع میں الف لگتا ہے۔ اور چونکہ عربی جو ہے وہ بڑی وسیع زبان ہے، تو یہ جو افعل التفضیل کا صیغہ ہوتا ہے یہ مذکر کے لیے الگ ہوتا ہے، مؤنث کے لیے الگ ہوتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک صفت ہے کبیر، بڑا، اس سے افعل التفضیل بنتا ہے اکبر، الف پہلے آ جاتا ہے، الف کاف بے رے، اکبر، سب سے بڑا مرد۔ اور اسی طرح صغیر ایک صفت ہے چھوٹا، تو اس سے افعل التفضیل بنتا ہے اصغر، الف صاد غین رے، اصغر۔ اور اس کا مؤنث کیا ہوتا ہے دونوں کا؟ اکبر کا ہوتا ہے کبرا، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ چھوٹی یہ کے اوپر کھڑا الف آتا ہے۔ اور صغیر سے بنتا ہے صغرا، اصغر ایک چھوٹا مرد، سب سے چھوٹا مرد، اور صغرا ایک سب سے چھوٹی عورت۔ اسی طرح عربی کا ایک صفت ہے، عربی کی قریب، نزدیک کے معنی میں، تو اس سے افعل التفضیل بنتا ہے اقرب، الف قاف رے بے، عین سے اقرب تو بچو ہو جاتا ہے، الف قاف رے بے اقرب، ایک مرد جو سب سے قریب ہو، اس کا مؤنث بنتا ہے قربا، ایک عورت جو سب سے نزدیک ہو۔ اب آپ اپنے خود جسے کہتے ہیں کس کا فیصلہ کر لیجئے، تمام مسلمانوں سے میں مخاطب ہوں کہ ایسی کون سی وہ ایک عورت ہے کہ جو رسول سے سب سے زیادہ قریب ہے، سوائے بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے۔ اور آیت کیا کہہ رہی ہے کہ مودتا فی القربا، بی بی سے محبت نہیں بلکہ بی بی میں محبت کرو، مطلب بی بی سے بھی محبت کرو، ان کے والد سے بھی محبت کرو، ان کے شوہر سے بھی کرو، اور ان کی اولاد سے بھی کرو۔ لہٰذا اس آیت کا مفہوم جو ہے، اس کے جو مصداق ہیں، وہ نہ تو ہمارے قرابت دار ہیں اور نہ ہی رسول کے قرابت دار ہیں، بلکہ یہ اہل بیت کا حق ہے، اجر رسالت اہل بیت کا حق ہے، کسی غیر معصوم کا حق نہیں ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ جب لوگ اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور اہل بیت ہی کے حق کو نہیں پہچانتے۔ حد یہ ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کہ جنہوں نے کربلا کی کہانی کو مکمل کیا، نہ تو ان کو 14 معصومین میں شمار کرتے ہیں اور نہ ہی پنجتن پاک میں۔ جناب والا جب قرآن مجید نے یہ بات طے کر دی کہ گواہی ہو یا ورثہ، 2 عورتیں ایک مرد کے برابر ہوتی ہیں، لہٰذا 2 ناقص عورتیں جو ہیں وہ ایک ناقص مرد کے برابر ہوئیں، اور اسی طرح 2 کامل عورتیں جو ہیں وہ ایک کامل مرد کے برابر ہوئیں۔ تو جناب والا اگر آپ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو پنجتن میں نہیں گنیں گے تو پنجتن تو بھائی 4.5 رہ جائیں گے، اور اسی طرح معصوم 13.5 رہ جائیں گے۔ اور جہاں تک بات ہے اس اعتراض کی کہ پھر جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ذکر آئے تطہیر میں کیوں نہیں ہے، پوری حدیث قصہ پڑھتے ہیں کہ ایک ایک کر کے 5 معصوم چادر میں گئے، تو اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ تو جناب والا اگر ایک ماں بچے کو کندھے سے لگائے ہوئے، شیرخوار بچے کو کندھے سے لگائے ہوئے کسی بھی جگہ آنے کی اجازت طلب کرتی ہے، تو اس میں بچے کی اجازت ساتھ میں شامل ہوتی ہے،
ایسی صورت میں بچے کی اجازت علیحدہ سے نہیں لی جاتی کہ جناب میں آ جاؤں اور ساتھ میں جو یہ شیر خوار بچہ ہے یہ بھی اندر آ جائے، نہیں، وہ شامل ہوتی ہے۔ یا اسی طرح اگر کوئی خاتون جس کا شیر خوار بچہ ہو وہ آپ کے دروازے پر آئے تو آپ کیا کہیں گے کہ کون آیا ہے دروازے پر؟ کیا یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ وہ خاتون تشریف لائی ہیں؟ یہ کہنا ضروری ہے کہ وہ شیر خوار بچہ بھی آیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی آیا ہے، ورنہ اس کو اکیلا گھر میں چھوڑ کر کیسے آئے گی وہ خاتون؟ لہٰذا جب آیہ تطہیر کے سلسلے میں بی بی کا ذکر کیا گیا کہ وہ چادر میں تشریف لائیں تو اس میں چھوٹی بی بی شامل ہے۔ اور اگر ابھی بھی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو بھائی پھر یہ مانیے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو تنہا گھر میں چھوڑ کر، چھوٹی سی بچی، شیر خوار بچی کو گھر میں چھوڑ کر بی بی اکیلی چادر میں چلی گئی، اور اسی طرح مباہلے کے وقت بی بی کو گھر چھوڑا اور اکیلی، جسے کہتے ہیں کہ مباہلے کے لیے چلی گئی، ایک شیر خوار بچی اکیلی گھر میں تھی، کیونکہ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا جو ہے وہ پیدا ہو چکی تھی ان واقعات سے پہلے۔ آیہ مباہلہ جو سورہ آل عمران کی 61 آیت ہے، اس میں جب آپ کہتے ہیں کہ ابنانا، کہ اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تو ابنانا میں آپ دو بچے دکھاتے ہیں، دو بیٹے دکھاتے ہیں، نہیں دکھاتے ہیں، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام۔ اور اسی طرح انفسنا میں آپ دو نفس دکھاتے ہیں کہ نفس رسول اور نفس علی، دو نفوس یہ گئے، تو بھائی پھر نسانا میں دو عورتیں بھی تو دکھائیے۔ یہ کیوں آیا ہے یہ صیغہ؟ ایک عورت کیوں نہیں کہی گئی؟ جب کہا گیا کہ اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تو دو عورتیں تو دکھائیں پھر آپ کم از کم۔ اگر بی بی زینب سلام اللہ علیہا مباہلے کے وقت بی بی خاتون جنت کے برقعے میں اندر سینے سے لگی ہوئی نہیں تھیں تو کیسے یہ دو عورتیں پوری کریں گے آپ؟ اسی طرح مولا عباس علیہ السلام کے متعلق جسے کہتے ہیں کہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جناب وہ جو ہیں وہ معصوم نہیں تھے، اور وہ جو ہیں وہ بی بی کی اولاد نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو امامت نہیں ملی۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ارے بھائی، جن کے متعلق بی بی خاتون جنت ان کی ولادت سے 18 سال قبل ولد کہہ کے چلی جائیں۔ دیکھیے عربی زبان میں بیٹے کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، ابنی استعمال ہوتا ہے عام طور پر، کہ جو چچا بھی کہہ سکتا ہے اپنے بھتیجے کو، صحیح ہے نا، دادا کے حوالے سے بھی آ سکتا ہے پوتے کے لیے ابنی، لیکن ولد صرف اسے کہتے ہیں کہ جس کو ولادت دیں۔ بی بی خاتون جنت وہ ہیں کہ اگر خلاف واقعہ بھی کوئی بات نکل جائے زبان سے تو خدا ویسے ہی کر دیتا ہے تاکہ ان کی عصمت پر کوئی حرف نہ آئے۔ جس طرح انہوں نے کہہ دیا بچوں سے کہ صبح تمہارے کپڑے درزی لے کر آئے گا، تو جنت سے رضوان کو بھیج دیا، اور وہ آواز لگا رہا ہے دروازے سے کہ میں حسنین علیہ السلام کا درزی ہوں۔ تو بھائی جب وہ کہہ کر جا رہی ہیں ولدی عباس، تو آپ کون ہوتے ہیں ان کو سوتیلا بیٹا کہنے والے یا سوتیلا بھائی کہنے والے؟ یہ شان ہوتی ہے سوتیلے بھائی کی کہ جس کے متعلق امام حسین علیہ السلام فرما کے جائیں کہ اس روز، عاشور والے روز، ہدایت عباس کی پناہ میں تھی، یا اے عباس تم دنیا اور آخرت میں میری کائنات کے جسے کہتے ہیں مختار عام ہو۔ چھٹے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے چچا ابو الفضل العباس میں تمام اوصاف امامت موجود تھے۔ بڑا مشہور فرمان ہے، سب نہیں سنا ہوگا ممبروں سے۔ تو جناب یہ تو بتائیے کہ اوصاف امامت میں سب سے پہلی صفت ہے کیا؟ سب سے پہلی صفت تو عصمت ہے، معصوم ہونا، اور آپ انہی کو معصوم نہیں سمجھتے، یا مولا کے فرمان پر یقین نہیں ہے آپ کو؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ بھائی میرے، جس طرح امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ولد فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، اسی طرح مولا عباس علیہ السلام بھی بیٹے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیے، بی بی ام البنین نے کبھی ولد نہیں کہا مولا عباس علیہ السلام کو، ابنی کہا ہمیشہ، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ولد صرف بی بی خاتون جنت کے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ بس پتہ نہیں کس رو میں بہے جا رہے ہیں۔ خیر، اس طرح کے قربہ کی طرح کے اور بہت سارے الفاظ ہیں قرآن مجید میں کہ جس سے کہ معنی و مفہوم ہم اپنی طرف سے قیاس کیے بیٹھے ہیں، جو ممبروں سے سنا آمنا صدقنا، یہ سوچنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اسی طرح کا ایک لفظ ہے الیاسین، کہ جس سے مراد آل یاسین لیے جاتے ہیں۔ اب آل یاسین کون؟ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا پھر جیسے لفظ آل عمران ہے کہ جب قرآن میں آیا تو لوگوں نے کہہ دیا کہ اس سے مراد حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ دیکھیے، جہاں تک بات ہے اس لفظ الیاسین کی، تو قرآن مجید میں اس حوالے سے ایک عبارت موجود ہے،
کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاسین پر، لیکن کیا کہنا ہماری اس قوم کی قیاس آرائیوں کے کہ جھٹ سے اس کے معنی آل محمد کے لے لیے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ قرآن کی آیات جو ہیں وہ اس کی تصدیق کرتی بھی ہیں یا اس کے خلاف جا رہی ہیں۔ اگر ذرا سا غیر جانبداری کے ساتھ غور کر لیا جائے قرآن کی آیات پر تو بات آئینے کی طرح صاف ہو جائے۔ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ سورہ صافات میں خدا نے ایک ایک کر کے کچھ پیغمبروں کا ذکر کیا اور ہر ایک کے ذکر میں آخر میں اس پر سلام بھیجا۔ ان میں ایک نام حضرت الیاس علیہ السلام کا ہے۔ اچھا، قابل غور بات یہ ہے کہ ہر ایک پیغمبر کے ذکر میں خدا نے ایک جیسی 4 آیات نازل فرمائیں۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا آیت نمبر 75 سے، جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ اور ہم کو نوح نے پکارا سو ہم پکار کو سننے والے ہیں، اور اس کے بعد آیت نمبر 78 سے 81 تک وہ 4 آیتیں نازل ہوئیں جو ہر ایک پیغمبر کے ذکر میں نازل ہوئیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس ایک شخص کے اوپر ترک کر دیا، علیہ واحد غائب مذکر کی ضمیر ہے، ایک شخص کا ذکر ہے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، آخرین کے حق میں ترک کر دیا اس کے اوپر ہم نے اس کو۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر عالمین میں، انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں، انہو من العبادنا المؤمنین، اور انہو پھر وہی واحد غائب مذکر کی ضمیر کہ بے شک وہ ایک شخص ہمارے مومن بندوں میں سے ہے۔ تو بھائی یہ ایک شخص کا ذکر ہے نوح کا یا 10-15 کا ذکر ہے؟ واحد غائب مذکر کی ضمیر آ رہی ہے علیہ، پہلی آیت میں بھی اور چوتھی آیت میں بھی انہو، اور بیچ میں نوح علیہ السلام پر سلام آ رہا ہے، تو یہ ایک ہی کا ذکر ہوا۔ آگے بڑھیے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، آیت نمبر 83 سے شروع ہوتا ہے ان کے نام کے ساتھ، کہ پھر انہی کے شیعوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور پھر یہی 4 آیات آیت نمبر 108 سے 111 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں نازل ہوتی ہیں کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم نے وہی واحد غائب مذکر کی ضمیر علیہ کہ ہم نے اس ایک شخص پر ترک کر دیا آخرین کے حق میں، اور سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں، انہو پھر واحد غائب مذکر کی ضمیر من العباد المومنین، کہ بے شک وہ ایک شخص جو ہے وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہے۔ اب اس کے بعد 2 پیغمبروں کا ایک ساتھ ذکر آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا، آیت نمبر 114 سے ان دونوں کا ذکر شروع ہوا، کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیے، اور پھر وہی 4 آیات آیت نمبر 119 سے لے کر 122 تک ریپیٹ ہوئیں، لیکن تثنیہ کے صیغہ کے ساتھ۔ عربی زبان میں جس طرح اردو میں ہوتا ہے نا واحد اور جمع، واحد ایک کے لیے، جمع 2 یا 2 سے زیادہ، عربی زبان میں 3 ہوتے ہیں صیغے اس طرح کے، واحد ایک کے لیے، تثنیہ 2 کے لیے، اور جمع جو ہوتا ہے وہ 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے ہوتا ہے۔ جو بھی تھوڑی بہت عربی جانتا ہے وہی بات جانتا ہے۔ جس طرح فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے، تو یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ اسی طرح وہی 4 آیات تثنیہ کے صیغہ کے ساتھ ریپیٹ ہو گئیں کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم نے ان دونوں پر ترک کر دیا آخرین کے حق میں، سلام علی موسیٰ و ہارون انا کذالک نجزی المحسنین، کہ ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں، انا ہما من العبادنا المومنین، کہ بے شک وہ دونوں شخص ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں۔ یہاں دونوں طرف پہلی آیت میں بھی اور چوتھی میں بھی تثنیہ کا صیغہ ہے کہ وہ دونوں، اور بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام پر سلام ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 123 سے حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے، نام لے کر ان کا، کہ وَإِنَّا إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ بے شک الیاس جو ہیں وہ پیغمبروں میں سے ہیں۔ وہ آیت شروع ہوئی، اور پھر وہی 4 آیات 129 سے لے کر 132 تک ریپیٹ ہوئی، وہی جو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں نازل ہوئی تھی، کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، وہی واحد غائب مذکر کی ضمیر
کہ ہم نے ترک کر دیا اس ایک شخص پر آخرین کے حق میں، سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاسین پر، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ انہو واحد غائب مذکر کی ضمیر، من العبادن المومنین، کہ وہ ایک شخص جو ہے وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہے۔ تو بھائی واحد غائب مذکر کی ضمیر پہلی آیت میں بھی اور چوتھی آیت میں بھی، اور بیچ میں حضرت الیاس علیہ السلام پر سلام، کہ سلام علی الیاسین، تو یہ ایک ہی شخص ہوگا یا ایک سے زیادہ ہوں گے؟ 10-15 لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، جس سے آپ نے پورا آل یاسین بنا دیا۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر میں واحد غائب مذکر کی ضمیر آئی تو اس سے ایک ہی شخص مراد ہے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں جو آئی تو بھائی ایک ہی شخص مراد ہے، یہاں پر بھی ایک ہی شخص مراد ہے۔ دیکھیے، الی یاسین سے آل یاسین اور آل یاسین سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں آپ مراد لیجئے گا۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں جو حروف مقطعات آئے، جیسے الف لام میم ہے، یا الف لام میم را ہے، الف لام میم صاد ہے، تاسین ہے، یاسین ہے، تاہا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ ان حروف مقطعات کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرار دے دیں؟ جیسا کہ آپ نے کیا کہ جہاں کہیں کسی حروف مقطعات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب آ گیا تو آپ نے جھٹ سے کہہ دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاسین بھی کہنے لگے، نون بھی کہنے لگے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ واقعی اپنے دعوے میں سچے ہیں تو پھر قرآن مجید میں کسی جگہ ان ناموں میں سے کوئی نام یا کے خطاب کے ساتھ بھی تو دکھائیے، کہ خدا نے کہیں یا کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہو، جیسے یا ایھا النبی آیا، یا ایھا الرسول آیا، یا ایھا المدثر آیا، یا پھر یا ایھا المزمل آیا، تو اسی طرح دکھائیے کسی جگہ کہ آیا ہو یا ایھا الیاسین یا طٰہٰ۔ اب اس سلسلے میں قول معصوم کی دلیل اور سن لیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مقبول احمد صاحب کا جو ترجمہ ہے اس کے حاشیے پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ صدیق 3 ہیں، یعنی غیر نبی صدیق 3 ہیں۔ پہلے حزقیل مومن آل فرعون، دوسرے حضرت حبیب نجار مومن آل یاسین، اور تیسرے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جن کا مرتبہ تینوں میں سب سے افضل ہے۔ اب بتائیے کہ آل یاسین سے کون مراد ہوئے؟ اگر آل یاسین سے مراد آل محمد ہوتے تو پھر تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق کہنا چاہیے تھا حضور کو کہ آل یاسین کے فرد حضرت علی علیہ السلام، وہ تو فرما رہے ہیں کہ حبیب نجار آل یاسین میں سے، یا پھر آپ یہ مانتے ہیں کہ حبیب نجار جو ہے وہ آل محمد میں سے ہیں؟ خدا کو مانیے بھائی۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ الیاسین سے آل یاسین مراد نہیں ہے، کیونکہ حبیب نجار جو ہیں وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی اولاد میں بھی نہیں ہے۔ الیاسین سے آل یاسین مراد ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہاں جو آل یاسین کہا گیا فرمان معصوم میں، تو اس کے معنی صرف یہ ہے کہ وہ مومن، وہ صدیق کہ جس کا ذکر سورہ یاسین میں آیا، مطلب یاسین والے، جس طرح کہا جاتا ہے آل ابا، تو کیا مطلب ہے؟ آل ابا کا مطلب یہ ہے کہ ابا کی اولاد نہیں، ابا والے۔ اور حبیب ابن نجار کا ذکر سورہ یاسین میں آیا ہے، آیت نمبر 20 میں، کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے، اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم، پیغمبروں کے پیچھے چلو۔ اور اسی آیت کا ریفرنس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا جہاں کہیں آل یاسین کا ذکر آپ کو اقوال معصومین میں ملے گا تو اس سے مراد وہ ہے کہ جس کا ذکر سورہ یاسین میں آیا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اولاد یاسین۔ اولاد یاسین کیا ہوتا ہے بھائی؟ الی یاسین آیا ہے، آل یاسین تو کہیں سے کہیں تک نہیں آیا۔ اور جہاں تک بات ہے ہمارے 12ویں امام علیہ السلام کی زیارت کی، کہ جن کی زیارت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ سلام علی آل یاسین، سلام ہو آپ پر آل یاسین، تو وہاں پر بھی اس سے مراد آل یاسین نہیں ہے کہ یاسین کی اولاد، بلکہ وہاں پر بھی یہی مراد ہے کہ یاسین والے، کہ وہ امام کہ جس کا ذکر سورہ یاسین میں آیا ہے۔ پڑھیے سورہ یاسین آیت نمبر 12، جہاں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. یہ امام مبین کس کا ذکر ہے؟ یہ اسی امام کا ذکر ہے جس کی زیارت میں ہم پڑھتے ہیں کہ سلام ہو آپ پر آل یاسین. اور جہاں تک بات ہے ان آیتوں کی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی سورہ صافات کی، کہ ذکر شروع ہوا جناب الیاس علیہ السلام کا، اور جب سلام آیا تو الیاسین ہو گیا. تو اب یہ الیاس سے الیاسین کیوں ہوا؟ تو جناب اس کو آپ تحریف مان لیجئے، کیونکہ ذکر حضرت الیاس علیہ السلام ہی کا ہو رہا ہے. اور جیسا کہ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا کہ واحد غائب مذکر کا صیغہ پہلے بھی اور بعد میں بھی جس طرح حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں آیا، اسی طرح وہاں پر بھی آیا. تو الیاسین سے مراد وہی حضرت الیاس علیہ السلام ہے اور کوئی نہیں.